खुदा बुज़ुर्गो बरतन सारी उम्मतों को जितने नबी आए और उन उम्मतों को अल्लाह ताला ने रोज़े भी अता फ़रमाए। सिर्फ़ हमें ही रोज़े नहीं मिले, पहली उम्मतों को भी रोज़े मिले। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए हैं। जो तुमसे पहले गुज़र गई उन उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो अल्लाह ताला ने हम पे उन उम्मतों की तरह रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन यह हकीकत है कि अजर उन उम्मतों से ज़्यादा हमें दिया है। उन उम्मतों के लिए अजर बहुत कम था, हमारे लिए अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। उनको एक रोज़े का सवाब एक रोज़े का ही मिलता था, हमें एक रोज़े पे 70 गुना ज़्यादा। उनको एक नफली नेकी का सवाब एक नफल के बराबर ही मिलता था, हमें माह रमज़ान में एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, एक फ़र्ज़ का बराबर सवाब जो है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर, और एक नेकी जो है उसको 10 गुना से बढ़ाकर 700 गुना तक कर दिया। ये अल्लाह का अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से प्यार और मोहब्बत का अंदाज़ है। तो इसलिए हमें जो माह रमज़ान शरीफ अता किया गया है ये रब ताला की रहमत है। कोशिश कीजिए कि इस माह मुक़द्दस में कोई गैर शरई अमल सरज़द ना हो, अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम अलैहिस्सलाम राज़ी रहें और माह रमज़ान शरीफ की बेहुरमती ना हो। हमने जो कुरान करीम को समझने का सिलसिला शुरू किया, तफसीर कुरान खुतबात जुमुआ में बयान हो रही है। सूरतुल अनआम की 26 आयत तक हम सबक पढ़ चुके। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 27 नंबर आयत से आज हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। सूरतुल अनआम है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुअमिनीन बल बदा लहुम मा कानू युख़्फ़ून मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकादिबून। पिछले असबाक़ में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला कुफ़ार व मुशरिकीन की वो बातें बयान फरमा रहा है कि जिन बातों से वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम को इज़ा पहुँचाते थे, गमगीन करते थे, दुख देते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम मोजज़ात लेकर आए, हुजूर से वो मोजज़ात तलब करते, जब अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम मोजज़ा दिखा देते वो इनकार कर देते। तौरात, इंजील और ज़बूर में वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पढ़ चुके थे, आपकी सूरत, आपके हुस्न व जमाल के मुतल्लिक़ पढ़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद जब आका तशरीफ़ लेकर आए उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने उन्हें इस पर भी तंबीह की और फरमाया, अल्लज़ीना यारिफूना अबनाअहुम कमा अल्लज़ीना यारिफूनहुम कमा यारिफूना अबनाअहुम। वो आपको यूँ पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते, इसके बावजूद इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन दुश्मनों को इन आयात में ख़िताब भी किया, और वो मैदान हश्र में जब अल्लाह के सामने आएंगे, अल्लाह करीम उनसे क्या कलाम करेगा और अल्लाह ताला अपने नबियों से क्या कलाम करवाएगा और अल्लाह फ़रिश्तों के ज़रिए उनसे क्या पूछेगा, पिछले सबक में हमने ये पढ़ा। तो आज की 27 नंबर आयत में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार। ए मुखातिब, ए कुरान पढ़ने वाले, जिस को अल्लाह ख़िताब फरमा रहा है हर उससे यह ख़िताब है, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार। और ए मुखातिब, काश तो उनको देखता जब वो वक़िफ़ू खड़े होंगे अलन नार, आग पर, उनको दोज़ख की आग पर जब खड़ा किया जाएगा तो काश तू देखता। फ़क़ालू, वो कहेंगे, अभी उनको खड़ा करना है, लेकिन यहाँ पे जो कुरान करीम के अंदर सीगा है वो है क़ालू, उन्होंने कहा, माजी का सीगा है। तो वो जब अल्लाह करीम उनको आग पे खड़ा कर देगा, कुफ़ार मुशरिकीन को जिन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम का इनकार किया, अल्लाह की आयतों को झुठलाया, देखने के बावजूद, समझने के बावजूद वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम का इनकार करते रहे। फ़क़ालू, पस वो कहेंगे, या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, या लैतना, हाय अफसोस,
ہے کاش کہ ہمیں واپس پھیر دیا جائے، نردو واپس لوٹا دیا جائے دنیا میں، ولا نکذب ہم نہیں جھٹلائیں گے بآیات ربنا اللہ کی کسی ایک نشانی کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، ہمیں اب واپس بھیج دیا جائے دنیا میں، ونکون من المؤمنین ہم پکے مومن ہو جائیں گے۔ بروز قیامت وہ کافر جب اپنی آنکھوں سے اپنے اعمال کی سزا دیکھ لیں گے تب وہ اللہ سے کہیں گے، جب ان کو آگ نظر آ رہی ہوگی، ان کو اپنا مقدر نظر آ رہا ہوگا کہ اب ہمارا مقدر سوائے دوزخ کے کچھ نہیں، تب وہ کہیں گے نردو ولا نکذب بآیات ربنا ہمیں واپس پلٹ دیا جائے، کاش ہم تکذیب نہیں کریں گے، نہیں جھٹلائیں گے بآیات ربنا اپنے رب کی نشانیوں کو، ونکون من المؤمنین اور ہم پکے پکے مومن بن جائیں گے۔ لیکن اس وقت ان کی حسرت، ان کی یہ امید کسی کام نہیں آئے گی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کا اب فائدہ ہے کہ جب مال و دولت کی فراوانی ہو، حسن اور جوانی ہو، ساری نعمتوں کا حصول ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور رب کے عاجز بندوں کی صف میں کھڑا ہوا جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا پٹا اپنے گلے میں لٹکایا جائے، اب فائدہ ہے۔ اب جب سارا کچھ موجود ہے اور اللہ کو بھول کر قبر میں جانا ہے تو پھر جب اٹھنا ہے تو اللہ کریم جل جلالہ نے پھر پوچھنا تو ہے بھیجا کس لیے تھا، کر کے کیا آئے ہو، وہاں حساب تو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے جہاں یہ کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، وہاں ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق موجود ہے کہ جنہوں نے یہاں نہ مانا اور وہاں مانا، ان کو کوئی وہاں کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا، وہاں ان کی حسرتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پچھتاوا صرف مومن کا جو ہے وہ کام آئے گا کہ مومن جو کلمہ گو دنیا سے گیا اور وہاں جا کے اگر وہ یہ کہے گا کہ ہائے کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا، اس کا پچھتاوا، اس کی شرمندگی اس کے کام آ سکتی ہے۔ لیکن کفار و مشرکین جنہوں نے سراسر اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا انکار کیا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی بھی پچھتاوے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جب وہ قیامت میں عذاب کو دیکھ کر یہ حسرت کر رہے ہیں یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا کہ ہمیں لوٹا دیا جائے واپس دنیا میں، ہم نہیں جھٹلائیں گے، ہم پکے مومن بن جائیں گے، یہ کیوں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے بل بدا لہم بلکہ ان پر ظاہر کر دیا گیا، منکشف ہو گیا، کھول دیا گیا ان پر ما کانوا یخفون من قبل جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے، آج قیامت کے دن سارا کچھ ان کے سامنے کر دیا گیا۔ جو ان کے دلوں میں تھا آج وہ سارا ان کے سامنے کر دیا گیا۔ ولو ردو اور اگر لوٹا دیا جائے، ولو ردو لعادو ان کو لوٹا دیا جائے دنیا میں، لعادو البتہ یہ پھر اعادہ کریں گے، دہرائیں گے۔ ولو ردو اگر ان کو دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے، لعادو یہ اعادہ کریں گے، لما نہو عنہ انہی چیزوں کا جن چیزوں سے ان کو روکا گیا تھا، یہ پھر سے وہی کام کریں گے۔ یعنی اللہ کریم ان کے کفر کے پکا ہونے کی مہر ثبت کر رہا ہے کہ یہ مشرکین، یہ کفار جو قیامت میں مانیں گے کہ ہمیں کاش اللہ بھیج دے، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں ان کو اگر میں بھیج بھی دوں، دنیا میں واپس چلے بھی جائیں، یہ حقائق سارے دیکھ بھی لیں، اس کے باوجود یہ ایمان پھر بھی نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ جانتا ہے ساری ان کے دل کی حالتوں کو۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا اگر ان کو لوٹا دیا جائے، لَعَادُوا یہ پھر وہی کام کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ جن کاموں سے ان کو روکا گیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ وہ میدان حشر میں بھی جو آرزو کریں گے نا کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، اللہ کریم فرماتا ہے وہ جھوٹی آرزو ہوگی، سچی آرزو نہیں ہوگی، جھوٹی آرزو کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے۔ وقالو اور ایک انہوں نے یہ بھی کہا کفار و مشرکین کے، مشرکین نے وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہی زندگی ہے دنیا کی، یہی سارا کچھ ہے ہمارے لیے،
وما نحنو بمبعوثین، ہم مرنے کے بعد دوبارہ پھر نہیں اٹھائے جائیں گے، بس ایک بار ہم نے جی لیا اور ایک بار ہی مرنا ہے۔ وہ اسی زندگی کا اعتراف کرتے تھے اور ایک بار مرنے کا اعتراف کرتے تھے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے اس زعم باطل کا، ان کے اس باطل نظریے کا بھی یہاں رد کیا کہ رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی صرف یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، تو دیکھے گا کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ تو کہتے ہیں نا اٹھائے نہیں جائیں گے، لیکن بروز حشر تو دیکھے گا کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور تو وہ دیکھے گا منظر کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قَالَ، اور رب کہے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا دوبارہ اٹھنا حق نہیں تھا؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو وہ کافر کہیں گے بالکل یا اللہ یہ حق تھا، مان جائیں گے، اس وقت مان جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا تم تو کہتے تھے کہ ایک بار ہی زندہ ہونا ہے، ایک بار ہی مرنا ہے، دوبارہ نہیں اٹھائے جانا۔ اللہ کریم پوچھے گا قال الیس ھذا بالحق، تم میرے سامنے کھڑے ہو دوبارہ، کیا یہ حق نہیں؟ قالو، وہ سارے کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، اے ہمارے رب کیوں نہیں، یہ حق ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جب وہ وہاں مانیں گے نا، پھر اللہ کریم فرمائے گا قالا، رب کہے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب عذاب چکھو اس کفر کے سبب جو تم نے کیا ہے۔ پھر انہیں ان کا ماننا کام نہیں آئے گا، قیامت میں وہ مانیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ تو قادر ہے۔ جب وہ اقرار کر لیں گے تو اللہ کریم فرمائے گا فذوقوا العذاب، اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس کفر کے سبب جو تم کرتے تھے۔ تو یہاں ہمارے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے ان آیات کے اندر۔ وہ سبق یہی ہے کہ شاید ہم بھی بھول چکے ہیں کہ ہمیں رب کے حضور پیش ہونا ہے، شاید ہم بھی اس بات کو محو کر چکے ہیں کہ ہم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمیں اس بات کو ہر لمحہ، ہر گھڑی یاد رکھنا چاہیے کہ بالآخر ہم سب نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور وہاں جب کفار و مشرکین سے اللہ پوچھے گا کہ ہاں بھائی تمہارا کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی صف میں کھڑے ہوں، جیسا ان کے پاس جواب ہو ویسا ہی ہمارے پاس بھی جواب ہو۔ آج میرے مسلمان بھائیوں، اس جواب کی تیاری آج کر لیں۔ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے اعمال کو درست کیجئے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا دم بھرنے کی کوشش کیجیے۔ کوشش کرنا مومن کا کام ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں کوشش پہ بھی انعام ملتا ہے، یہ حضور کی امت کی انفرادیت ہے، ہمیں کوشش پہ بھی انعام، نیت پہ بھی انعام۔ باقی امتوں کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا، نہ ان کی کوشش پہ کوئی انعام ہے انہیں، نہ ان کی نیتوں پر کوئی انعام، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا یہ انعام ہے۔ رب نے فرمایا یہ نیت بھی کریں گے، جتنی نیت کر لی اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ آج نیت کرو 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، ابھی نیت ہی کی ہے، صدقہ دیا نہیں۔ اور جب صدقہ کرے گا پھر حضور فرماتے ہیں یہ 10 گنا زیادہ ثواب لکھتا ہے، اور رمضان میں تو وہ ثواب 70 گنا بلکہ 700 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے نیت پر بھی اجر، اور پہلی امتوں کے لیے عمل کرنے پر بھی 1 اجر، ان کے لیے سنگل اجر ہے، اور ہمارے لیے ڈبل ٹرپل بلکہ دیکھیں 700 گنا تک زیادہ کر دیا گیا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ موقع فراہم کر رہا ہے، اور یہ موقع آمنہ کے لال کی وجہ سے اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ کہیں میرے محبوب کے امتیوں کی کثرت جہنم میں نہ جائے۔ اللہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے نا، بہانے اللہ نے ہمارے لیے بنا دیے ہیں۔ رحمت حق بہانہ می جوید، ہاں جی، اللہ کی رحمت بہا نہیں مانگتی، پیسے، اللہ پیسے نہیں دیکھتا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بس بہانے دیکھتی ہے کہ کوئی چھوٹا سا بھی نیکی کا کام کرے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے ماہ رمضان ہے، اس کے اندر تو نیکیوں کی بہتات ہونی چاہیے۔ نیت کرے روز
کسی کا پانی کے ساتھ روزہ افطار کروا دیں، کسی کا کھجور کے ساتھ کروا دیں۔ اور جو روزہ افطار کرواتا ہے، آپ دیکھیے ایک بندہ اس نے روزہ رکھا ہے، سارے دن کی پیاس کی شدت اس نے برداشت کی، سارے دن کی بھوک اس نے برداشت کی، اپنی بیوی کے قریب وہ نہیں گیا، اللہ کے سارے احکامات اس نے جو ہے ان پہ عمل کیا، پورے دن کا روزہ اس نے پورا کر لیا، اور ایک شخص اس کو ایک کھجور دیتا ہے کہ بھائی میری کھجور سے روزہ افطار کر لو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے کو ملا، اتنا ہی ایک کھجور پیش کرنے والے کو اللہ نے عطا کر دیا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب سے اللہ کمی نہیں کرے گا، اس کے برابر اس کو ثواب بھی مل گیا۔ تو یہ نیکیوں کی کثرت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں اللہ کی طرف سے نیکیاں کثرت کے ساتھ مل رہی ہیں۔ تو آئیے آج ہم نیت کریں کہ پورا ماہ مقدس احترام کے ساتھ گزاریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا دم بھریں گے، پوری کوشش کریں گے نماز کوئی قضا نہ ہو، پوری کوشش کریں گے روزہ کوئی قضا نہ ہو، پوری کوشش کریں گے کسی کو کوئی اذیت نہ دیں۔ اچھا، اللہ کریم جل جلالہ کافروں سے خطاب فرمائے گا قیامت کے دن، یہ ابھی میں نے پڑھا نا، قال، اللہ کہے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں تھا؟ قالوا بلی وربنا، تو کافر اللہ سے کہیں گے کیوں نہیں یا اللہ۔ لیکن قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھ چکے، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ایک طرف قرآن پاک میں یہ آیا کہ اللہ کافروں سے کلام نہیں کرے گا، دوسری طرف یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انعام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا۔ تو کیا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے متعارض ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا یہ آیت پچھلی آیت کے مقابلے میں آ گئی؟ بالکل نہیں۔ بس یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس کو ہر بندہ ایک جیسا نہ سمجھے، بلکہ اس کے جو پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو سمجھنے کی بندے کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے کلام نہیں کروں گا۔ اب اس کے اندر بھی راز پوشیدہ ہے۔ کلام کرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ گھر میں لڑائی ہو جائے، میں مثال دے کے دیکھنے کی یا کلام کرنے کی بات سمجھاؤں گا۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اب میں تیرے منہ لگنا ہی نہیں چاہتا، حالانکہ ہم اس کے منہ پہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ملاقات بھی ہوتی ہے، میں تینوں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، خبردار میں تیرے نہ کلام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ہم کلام کر بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کلام نہیں کرنا چاہتا، میں دیکھنا نہیں چاہتا، میں تیرے منہ نہیں لگنا چاہتا، لیکن سارا کچھ ہو بھی رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت والا کلام، صلح والا کلام میں تجھ سے نہیں کروں گا، محبت کی نگاہ سے تجھے نہیں دیکھوں گا اور تیرے منہ نہیں لگوں گا، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے جو کہا ہے سورہ بقرہ میں ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ کافروں سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ نگاہ رحمت کے ساتھ نہ ان کو دیکھے گا، نہ اللہ کریم رحمت والا ان کے ساتھ کوئی کلام فرمائے گا۔ رحمت والا کلام نہیں اللہ نے کرنا ان سے، ان کے ساتھ۔ اب دیکھیے جہاں بھی کفار و مشرکین سے خطاب ہے غضب والا، اب یہاں بھی اللہ کریم جل جلالہ جب ان سے پوچھے گا کہ تم تو کہتے تھے دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، الیس ھذا بالحق، تم میرے سامنے کھڑے ہو، بتاؤ یہ سچ ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے بلا وربنا، یا اللہ بالکل یہ سچ ہے، تو زندہ کرے گا، دوبارہ تو نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اب جب وہ مان گئے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کہتا چلو ٹھیک ہے جاؤ جنت میں، لیکن نہیں، اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب یہ جہنم کا عذاب چکھو کیونکہ تم نے وہاں کفر کیا تھا۔ جب میرا محبوب میری دعوت لے کر تمہارے پاس آیا تھا تب تم نے انکار کر دیا تھا، تب اگر مان جاتے تو آج میں بھی مان جاتا۔ جب تم نے میرے محبوب کی نہیں نہ مانی، اب قیامت کے دن تمہارا میرے سامنے ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں ہم مانیں گے لیکن اللہ اور اس کا رسول نہیں مانیں گے۔ اس لیے آج ہی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارہ والے ہیں وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ سے لقاء کو، اللہ کی ملاقات کو،
کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے، کہتے اللہ سے سامنا نہیں ہوگا۔ اور اسی آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ کئی لوگوں کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، حالانکہ موت سے ڈر مومن کو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں لگنا چاہیے۔ مومن کا تو ایمان ہے موت حقیقت ہے، اللہ کا امر ہے آئے گی، روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب ہم اس کو روک ہی نہیں سکتے تو پھر ڈرنا کس چیز کا ہے؟ ڈرا تو اس چیز سے جاتا ہے جو نقصان پہنچائے اور چلی جائے۔ جب ہم اپنی زندگی جی نہیں سکیں گے اس کے بعد جب موت آ جائے گی تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ سارا کچھ مالک کے سپرد کریں، کبھی موت سے نہ ڈریں، ڈر صرف اس رب کا چاہیے ہمہ وقت۔ اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم موت کو ناپسند کرتی ہیں، موت کو ناپسند کرتی ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر یہ بات بتائی۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا مرنے کو دل نہیں کرتا، مرنے کو کسی کا دل بھی نہیں کرتا، لیکن موت جو ہے یہ اٹل حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اہل ایمان ہمیشہ جو ہے وہ ترستے رہے ہیں کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہو۔ اسی لیے تو شہید جو ہے اس کو زخموں کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی کہ نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کو دیدار الہی پہلے کروا دیا جاتا ہے۔ وہ ملاقات ہی تو ہے۔ اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اہل ایمان جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے ان کو حوریں پیش کی جائیں گی، وہ کہیں گے نہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو قسم قسم کے جنت کے پھل پیش کیے جائیں گے، سارا کچھ ان کے سامنے کیا جائے گا، وہ کہیں گے یہ نہیں۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، جو ہماری آنکھوں کو لذت دے نا وہ چیز دیں ہمیں، وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اس سے آنکھوں کو لذت ملے گی۔ یعنی جنتی اہل ایمان جو متقین ہوں گے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، وہ جنت میں جا کر جنت کی نعمتوں پر اکتفا نہیں کریں گے، جنت کی نعمتیں ضرور میسر ہوں گی ان کو، لیکن وہ کہیں گے یا اللہ ان نعمتوں کے لیے تو ہم نے نہیں نا ساری زندگی دنیا کو قید خانہ سمجھا، ان نعمتوں کے لیے حوروں کے لیے یہ کیا نہیں، ہم نے حوروں کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے تو تیرے لیے کیا تھا، آج یہاں جنت کے اندر تیرا دیدار ہوگا تو ہماری آنکھوں کو لذت ملے گی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، لقاء اس کا معنی ہے ملاقات، تحقیق خسارہ پا گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، حتی اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب قیامت کی ساعت آ جائے گی، بغتتاً اچانک، جب اچانک قیامت آ جائے گی، قالو تو وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا، جو غلطی ہم نے کی، فیہا یہ سوچ کر کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہونی، ہائے افسوس علی ما فرطنا فیہا، اس غلطی پر جو ہم دنیا میں کر بیٹھے۔ وہ غلطی کیا تھی کہ دل سے یہ نکل گیا تھا کہ اللہ سے بھی کبھی ملاقات ہونی ہے، اللہ کو بھول بیٹھے تھے کہ کبھی اس کے دربار میں بھی حاضر ہونا ہے۔ آپ دیکھیے نا ہماری تاریخ ہوتی ہے، یہ عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، جس دن تاریخ ہوتی ہے جج کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو بندے کا جسم کا رواں رواں کانپ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ دے دے گا۔ یہ ایک معمولی سا جج ہے، ہمارے جیسا بشر ہے، اور غلطیاں بھی بے شمار کرتا ہے، اور اس کا قلم جو ہے وہ رحمت والا قلم نہیں ہے، اس کے قلم رشوت لے کے بک جاتا ہے، اس کا قلم تو اعلیٰ شخصیت دیکھ کے بک جاتا ہے، اس کا قلم تو پیچھے سے کوئی فون آ جائے بڑے کسی شخص کا تو اس کا قلم بدل جاتا ہے،
یہ ان ججوں کی بات ہے جو دھوکے اور فراڈ پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اعلیٰ شخصیات کے فون کال پہ بے گناہوں کو گناہگار کر رہے ہیں۔ یہ اس جج کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے سامنے ہم جائیں تو ہمارا رواں رواں جو ہے وہ جناب کھڑا ہو جاتا ہے کہ جج پتہ نہیں کیا فیصلہ دے گا۔ کبھی تصور تو کریں کہ اس احکام الحاکمین کے سامنے جب قیامت کے روز کھڑے ہونا ہے، کیا جواب دینا ہے وہاں پہ۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ میری ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، جب اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، ہائے حسرت ہی رہ گئی، علی ما فرطنا فیہا، جو اس ملاقات کے بارے میں ہم غلطی میں رہے، ہمیں بھول گیا کہ اللہ سے ملاقات بھی ہونی ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو طرح کے حالتیں ہوں گی اہل ایمان کی۔ جو نیکیوں والا بندہ ہوگا نا، وہ اس کو نیکی کہے گی کہ آج تیری میں سواری ہوں۔ نیکی اس کو کہے گی کہ ساری زندگی تو نے مجھے اپنے اوپر سوار رکھا، نیکیاں کرتا رہا۔ نیکی قیامت کے دن اس کے ساتھ گفتگو کرے گی اور نیکی کہے گی کہ دنیا میں تو نے مجھے اپنے اوپر سوار رکھا، نیکیاں کرتا رہا، آج میں تیری سواری ہوں، تو میرے اوپر بیٹھ، میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں۔ اور بروز حشر بندے کے گناہ، اس کی بدعمالیاں، یہ بھی اس سے مخاطب ہوں گی اور کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم پر سوار رہا، اب قیامت میں ہم تیرے اوپر سوار ہوں گے، ہمیں لے کر چل جہنم کی طرف۔ اللہ کریم وہ اشارہ دے رہا ہے، وہ بات بتا رہا ہے، یحملون اوزارہم علی ظہورہم، وہ یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم اپنے گناہوں کو، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد کر جا رہے ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ سے ملاقات کے منکر ہیں۔ الا ساء ما یزرون، اللہ فرماتا ہے الا سا کہتے ہیں برے کو، الا خبردار، ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ ہے جو اٹھا کے چل رہے ہیں وہ قیامت کے دن۔ یہاں دنیا میں ہم بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اس کے سامنے جانا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کریم جل جلالہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، بس محض کھیل تماشا ہے۔ لعب لعاب کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ لعاب تھوک کو کہتے ہیں، اور بندہ جب رات کو سوتا ہے نا تو کبھی کبھی تھوک اس کی نکلتی ہے منہ سے، اس کو لعب، عربی کے اندر اس کو لعب کہتے ہیں، یعنی بے مقصد کسی چیز کا نکلنا، بے مقصد کام کو لعب کہا گیا ہے، اور لہو کہتے ہیں کھیل کو۔ اللہ کریم جل جلالہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک گندگی کے ڈھیر پر کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پھینکا، وہ پھینک کر چل دیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی اس کے مالکوں کے ہاں کتنی وقت تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وقت ہوتی تو یہاں پھینک کے جاتے، یہ بے وقت ہو چکا، اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو۔ اگر اس کی پرواہ ہوتی، اگر اس کی وقت ان کے دل میں، ان کی نظروں میں کچھ ہوتی تو اس کا یہ حال نہ کرتے، اس کو یہاں مرنے کے بعد پھینک کے نہ جاتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنی انہوں نے اس کو وقت دی ہے نا کہ مر گیا، بے ضرورت ہو گیا، پھینک کے چلے گئے، ان کے مقصد کا نہیں تھا، کوئی وقت نہیں تھی، فرمایا اس سے بھی کم وقت اللہ کی نظر میں دنیا کی ہے، جس کے لیے ہم سارے مر رہے ہیں۔ ہماری صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات کو نیند کے اندر بھی وہی خیال آتے ہیں، خوابیں آ جاتی ہیں خیال بن کر کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا پلاننگ کرنی ہے، لاکھ پتی سے کروڑ پتی کیسے بننا ہے، کروڑ پتی سے ارب پتی کیسے بننا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے،
دنیا محض کھیل تماشا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اتنی بڑی مثال دی ہے، فرمایا دنیا کی وقت اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، مچھر کے پر جتنی بھی قدر اور وقت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ کافروں کو کتنا دے رہا ہے اللہ؟ یہودی سب سے زیادہ امیر ہے نا، سب سے زیادہ اللہ ان کو دے رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ کافروں کو مال کا زیادہ ملنا اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی بے قدری ہے، رب کی بارگاہ میں اس کی وقت ہی کوئی نہیں۔ اگر وقت ہوتی تو اللہ یہ اہل ایمان کو دیتا، کافروں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ کی نظر میں وقت ہے ہی نہیں دنیا کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے مومن کو کیا کہا؟ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا تو دنیا کے اندر ایک راہ چلتے ہوئے غریب مسافر کی طرح رہ، ایک راہ چلتے ہوئے غریب مسافر کی طرح، کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ آج میں نے یہاں پہ رات ٹھہرنی ہے یا نہیں، کیا پتہ یہاں میں اپنی جھونپڑی لگاؤں اور ساتھ والے گھر والے آ کے کہیں چل جھونپڑی اٹھا اور اگلے گاؤں چل۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، ایک ایسے غریب کی طرح زندگی گزار، او عابر السبیل، جو راہ چلتا ہوا مسافر ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کب کہاں شام کرنی ہے، کب کہاں میں نے صبح کرنی ہے۔ اور ہمیں اس دنیا کی بے وقتی کا یہاں پہ شاید اندازہ نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا اندازہ ہوگا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، ایک دار الدنیا ہے یہ دنیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس کے اندر بیج بوو گے قیامت کے دن وہی فصل کاٹو گے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے متقیوں کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام لو، آخرت کے گھر کی جستجو کرو۔ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا، دنیا سے قطعی طور پہ دنیا کی محبت سے منع نہیں کیا گیا۔ دنیا سے محبت کریں، اپنے بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی کہ آپ بالکل ہی دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں، نہیں، ایسا نہیں۔ دنیا سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا کو کھیل تماشا کیوں کہا گیا؟ وہ دنیا کی طلب، وہ دنیا کا مال ہمارے لیے وبال جان ہے جو اللہ کی یاد کو ہمارے ذہن سے محو کر دے، ختم کر دے۔ جب ہم اللہ کو بھول جائیں گے، جس مال کی وجہ سے، اگر حسن کی وجہ سے کوئی بھولا ہے تو وہ حسن اس کے لیے فتنہ بن گیا، اگر مال کی وجہ سے اللہ کو بھولا ہے تو مال اس کے لیے فتنہ بن گیا، اگر گھر بار کی وجہ سے بھولا ہے وہ گھر بار اس کے لیے فتنہ بن گیا، اگر کوئی اولاد کی کثرت کی وجہ سے، کسی عہدے کی کثرت کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کو بھول گیا ہے تو یہ دنیا ملعون ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا یہ دنیا جب سے اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے اس دنیا کو اور دنیا میں رہنے والی ہر چیز کو ملعون ہی بنایا ہے، لعنت والی، سوائے اللہ نے اپنا ذکر اور ذکر کرنے والوں کو، ان پہ لعنت نہیں کی، علم حاصل کرنے والوں کو، علم دینے والوں کو اللہ نے ان پہ لعنت نہیں کی، ورنہ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی یہی حدیث ہے، اس کے علاوہ اللہ نے اس پوری دنیا کو ملعونہ بنایا ہے، سوائے ذکر اور ذکر کرنے والوں کو، ان کو ملعون نہیں بنایا، یعنی جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ ملعون نہیں ہیں، سوائے ان کو جو اللہ کا ذکر کریں، سوائے ان کو جو اللہ کے دین کی بات کریں اور اللہ کے دین کی بات سنیں۔ اب دین کی بات کرنے والا اگر تو وہ للہیت کے جذبے سے کر رہا ہے تو وہ دین کی بات ہے، اگر وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے، لوگوں سے واہ واہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ دین کی بات نہیں ہے، وہ اس کی اپنی خواہشات ہیں۔ اور ایسے عالم کو، ایسے قاری کو، ایسے حافظ کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک ذرہ بھی اجر کا نہیں ملنا۔ اللہ نے فرمانا تو نے یہی چاہا تھا نا لوگ تجھے عالم کہیں، یہی چاہا تھا نا لوگ تجھے قاری کہیں، تو یہی چاہتا تھا لوگ تجھے امام کہہ لیں، لوگ تجھے حافظ کہہ لیں، سو کہہ دیا لوگوں نے۔ تو نے دنیا کمانے کے لیے سارا کچھ کیا تھا، تجھے دنیا کے اندر مل گیا، آخرت میں تیرا حصہ کوئی نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت
میں بہترین گھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرے۔ اب یہ نہیں کہ موت کا فرشتہ آ گیا تو اب ڈرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم کیا حضور کی امت پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ایک حدیث میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اب یاد آ گئی، اللہ سے ملاقات والی۔ حضور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے ملاقات کو ناپسندیدہ اور پسند کرنا کیسا ہے؟ آپ نے جو کہہ دیا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی پھر پوری ایک تشریح اور تفصیل اپنی پوری امت کو دی تاکہ کسی کے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ رہ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آنکھ کی پتلیاں جو ہیں یہ اوپر چڑھ جائیں گی، جب تیرے ہاتھ جو ہیں یہ تشنج میں آ جائیں گے، اکڑا، انگلیاں جو ہے وہ حرکت سے رک جائیں گی، اور جب تیری سانس اٹک جائے گی، اس وقت جو حالت ہوگی نا نزا کی حالت، فرمایا اس وقت جو یہ چاہے گا نا میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، پھر اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اس وقت چاہے گا نا میں اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا اور مجھے بچا لو مجھے بچا لو، میں اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا، حضور فرماتے جس کے دل میں اس وقت یہ بات آئے گی اللہ اس سے کبھی ملاقات نہیں کرے گا، یعنی وہ غضب والا بندہ ہوگا جو اس گھڑی اللہ کو پسند نہیں کرے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے رحیم ہیں اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہمارے لیے آخری سانس تک دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ اس کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یہ حالت ہوگی تو توبہ کر لیں گے، جب یہ حالت ہوگی تو اللہ سے ملاقات کا شوق وہ سامنے رکھیں گے، حالت کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے پچھلے جمعہ انہوں نے بتایا، حاجی صاحب نے، ملک خرم نے، کہ ہمارے پاس وہ دوست جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، وہ 97 پلی کے پاس گئے تو ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بیچارے فوت ہو گئے۔ یہ مہلت بھی کسی کسی کو ملتی ہے، ویسے تو یہ شہادت کی موت ہے، جیسے وہ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے، یہ شہادت کی موت ہے۔ اللہ ایسے بندے کو بھی جو اچانک موت ہے کسی حادثے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہیدوں میں اٹھائے گا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں موت کا وقت اٹل نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ کب آئے گی، اس لیے اللہ سے ملاقات کو پسند کریں، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے پھر وہ ڈرتا ہے کہ جب یار سے ملنا ہے تو نامہ اعمال اگر سیاہ ہوا تو آنکھ اٹھا کے دیدار کیسے کرنا ہے، آنکھ سے آنکھ ملانی کیسے ہے، کیسے دیکھیں گے اللہ؟ گو ہماری آنکھوں سے، آنکھوں جیسی اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ ان آنکھوں سے پاک ہے، اللہ جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ سے ملاقات تو کرنی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے یہ بہترین گھر ہے۔ اور اگلی آیت میں آپ توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، نعلم ہم جانتے ہیں۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا، حالانکہ ہونا یہ ہماری عقل کے مطابق، ہماری فکر کے مطابق اور ہمارے علم صرف و نحو کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا قد اعلم، تحقیق میں جانتا ہوں۔ اللہ نے کہا قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ بات، لا یحزنک، اے محبوب جو تجھے غمگین کرتی ہے ہم وہ بات جانتے ہیں، اے محبوب جو بات تجھے غمگین کرتی ہے ہم وہ بات جانتے ہیں۔ الذین یقولون، وہ بات ان لوگوں کی بات ہے، فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ وہ لوگ جو آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے محمد کو رسول، ہم نہیں مانتے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، ہم نہیں مانتے کہ اس پہ وحی آتی ہے، ہم نہیں مانتے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، اللہ پتہ کہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے فإنہم لا یکذبونک، محبوب وہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اب محبوب کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا،
فصبروا، بس انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس بات پر جس بات سے وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، جو ان کو اذیت دی گئی اس پر بھی انہوں نے صبر کیا، حتی اتاہم نصرنا، پھر ہوا کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی، ہم نے ان کی مدد کی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اللہ نے جو کہہ دیا، جو فیصلہ کر دیا، وہ فیصلہ اٹل ہے، اللہ کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آپ کے پاس سارے نبیوں کی خبریں آ چکی، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو تمام نبیوں کی خبریں جو ہیں وہ دے دیں، یعنی انہوں نے کیسے کیسے صبر کیا۔ اب اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے، محبوب کو حوصلہ دے رہا ہے کہ حبیب آپ جو تبلیغ کرتے ہیں اور لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے، آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا یہ انکار کرنا، کلمہ نہ پڑھنا، آپ کے پاس نہ آنا، آپ کے غلاموں میں شامل نہ ہونا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر یہ آپ پر بوجھ ہو، اعراضهم، ان کا بے اعتنائی کرنا، ان کا آپ سے پیچھے ہٹنا، کلمہ نہ پڑھنا، اگر آپ اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں، پریشانی میں ہی رہتے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان تبتغی نفقا فی الارض، تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیں زمین میں سرنگ کی، سرنگ تک پہنچ جائیں، او سلمن فی السماء، یا سیڑھی لگا کر آسمان تک، فتأتیہم بآیہ، ان کے پاس کوئی نشانی لگا لے آئیں، سرنگ نکال کے کوئی نشانی لے کے آ جائیں، آسمان پر سیڑھی لگا کے وہاں سے کوئی نشانی لے کے آ جائیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، پھر بھی ہدایت پر جمع وہی ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنی ہے۔ یہ ایسے کافر ہیں، ان کو چاہے آپ سرنگ سے نکال کر نشانی دکھا دیں تب بھی نہیں مانیں گے، آسمان کے ساتھ سیڑھی لگا کے چڑھ کے دکھا دے، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، ہدایت اسی کو ملے گی، ہدایت پر وہی جمع ہوگا جس کو اللہ چاہے گا، اللہ جس کو نہیں چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملنی۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے قرآن پڑھنے والے جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب نبی پاک علیہ السلام ان کو تبلیغ تو کرتے تھے، اور وہ سامنے جو بیٹھے ہوتے تھے وہ سنتے بھی تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، انما بے شک یستجیب وہی قبول کرے گا، الذین یسمعون جو سنے گا، آپ کی تبلیغ کو وہی قبول کرے گا جو سنے گا۔ سنا تو ابو جہل نے بھی تھا، سنا ابو لہب نے بھی تھا، سنا عتبہ نے بھی تھا، سنا شیبہ نے بھی تھا، بڑے بڑے کافروں نے سنی حضور کی تبلیغ۔ اللہ کریم فرماتا ہے الذین یسمعون انما یستجیب، آپ کی دعوت کو قبول وہ کرے گا الذین یسمعون جو سنے گا۔ حالانکہ سنا تو تھا، مطلب آیت کا یہ ہے کہ آپ کی دعوت کو وہی قبول کرے گا جو دل کے کانوں سے سنے گا، جو ایمان اور یقین کے کانوں سے سنے گا۔ ورنہ عام جو سماعت ہے، اس سماعت کو سماعت تو کہا گیا، لیکن جب تک ان کافروں نے توجہ سے بات نہیں سنی، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب انہوں نے نہیں سنی، کیوں کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر قفل، ان کی آنکھوں پر قفل، ان کی زبانوں پر قفل ہے، یہ سچ کہہ نہیں سکتے، سچ سن نہیں سکتے، سچ کو دیکھ کر تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ پردے اللہ نے ڈالے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول وہی کرے گا جو توجہ سے سنے گا۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور مردہ دلوں کو اللہ اپنی طرف اٹھا لے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ مردہ دل اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی جو کافر رہے گا اللہ اس کو کفر کی حالت میں ہی اٹھا لے گا، اور وہ کافروں والی حالت میں ہی اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کافروں نے نبی پاک علیہ السلام سے، لولا نزل علیہ، آپ پر کوئی بھی آیت جو ہے رب کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوئی۔ لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ،
انہوں نے کہا کہ رسول، کافروں نے کہا آپ پر رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل ہی نہیں ہوا، اگر ہے تو پھر ہو جائے، ابھی ہو جائے نازل، کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محبوب ان کو جواب دیں، قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، بے شک اللہ قادر ہے کہ وہ ان کا مطلوبہ معجزہ بھی نازل کر دے، جس کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو اللہ اس پر قادر ہے کہ وہی معجزہ، وہی آیت اللہ نازل کر دے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر کافروں کے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وہ کفار و مشرکین نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جھٹلاتے رہے جیسے پچھلے سارے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ آیتیں دیکھی، نشانیاں دیکھی، نشانیاں دیکھ کر پھر انکار کر دیا، معجزے دیکھے پھر انکار کر دیا، اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں آپ کا رب آپ پر معجزہ نازل کر دیتا، نشانی نازل کر دیتا؟ محبوب ان سے کہیے قل ان اللہ هو القادر، اللہ قادر ہے ان ينزل علیہ، کہ وہ تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق معجزہ نازل کر دے، اللہ قادر ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن تمہارے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ہم بھی اب دیکھیے جیسا ان کافروں کا حال تھا، آج ویسی سچویشن ہماری بنتی جا رہی ہے۔ ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن ہم محنت نہیں کر رہے، محنت سے آ رہی۔ ابھی ماہ رمضان شریف ہے، کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں اور کچھ پروفیشنل منگتے بھی ہوتے ہیں، پروفیشنل فقیر، وہ ان سفید پوش حقداروں کا حق کھاتے ہیں جن کو مانگنے کی عادت پڑ جائے۔ تو یاد رکھیے گا آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے، اور اپنے مال کو جب آپ پاک کرنے لگیں تو پروفیشنل فقیر جو ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مانگتا ہی رہتا ہے، ایسے لوگوں کو قطعاً نہیں دینا چاہیے۔ ان لوگوں کو تلاش کر کے خود ان کے گھروں میں پہنچے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کوئی بندہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، سفید پوش اس کو کہتے ہیں، جو اپنی خودی کو نہیں بیچتا، وہ کہتا نہیں یار میں نے نہیں کسی سے مانگنا۔ ایسے بندوں کو ڈھونڈ لیا کریں کسی کے، بلکہ وہ سوشل میڈیا پہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ محلے کی کسی دکان سے جا کے پوچھ لیں کہ کس کے ذمہ زیادہ قرض ہے محلے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی مجبور کا ایسے بھی پتہ چلا لیتے ہیں۔ اور سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین زکوٰۃ وہ ہے جو خود ڈھونڈ کے کسی مستحق کو اس کے گھر تک پہنچائی جائے۔ کوئی آپ کے در پہ نہ آئے، آپ کے گھر نہ کوئی آئے لینے کے لیے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، سب سے بہترین زکوٰۃ وہ ہے جو آپ مستحق کے زکوٰۃ کو ڈھونڈ کر اس کے گھر جا کے اس کو نواز دیں، اور پھر اللہ کا کرم خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رب کرم کیسے کرتا ہے۔ اللہ رکھتا نہیں ہے، ہم رکھ لیتے ہیں، اگر ہم پہ کوئی نیکی کرتا ہے تو شاید ہم اس کا بدلہ نہ دے پائیں، لیکن اللہ نہیں رکھتا۔ وعدہ ہے اس کا کہ ایک کے بدلے میں 10 دنیا میں ملنے ہی ملنے ہیں، اور اللہ کا ایک تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، 10 کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ تو اللہ بڑا کرم کرے گا۔ سارے دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے قرب و جوار میں، اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے ڈھونڈیں، پھر اپنے محلے میں، ہمسایوں میں سب ڈھونڈیں، پھر دور کے رشتہ داروں کو بھی دیکھ لیں۔ اگر کوئی وہاں آپ کا مستحق دوست ہے، رشتہ دار ہے، تو ضرور ان کے ساتھ نیکی کریں۔ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے پہلے جمعہ کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اس ماہ مقدس کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔